ये मत समझिएगा कि निकाह के इस जबर वाले कागज़ पर दस्तखत करके मैंने अपनी सोच भी आपके हवाले कर दी है। मैं इस वनी को बिल्कुल नहीं मानती। फ़रीहा ने कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पोज़ीशन वाज़ेह कर दी। सोच पर पहरे बिठाना मेरा मशग़ला नहीं है फ़रीहा। हाशिम जो यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर और उस हवेली का सबसे सुलझा हुआ दिमाग था, अपने कोट के बटन खोलते हुए पलटा। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक़्त गुस्से में हो और ये गुस्सा बिल्कुल बचा है। गुस्सा? ये सिर्फ़ गुस्सा नहीं है। आप लोगों ने मेरी पूरी ज़िंदगी एक बंद कमरे के फ़ैसले की भेंट चढ़ा दी है। क्या आपको लगता है कि 2 मीठे बोल बोलकर आप मेरे दिल से ये बोझ हल्का कर देंगे? मैं कोई बोझ हल्का करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ हकीकत पसंद होने की बात कर रहा हूँ। कैसी हकीकत? यही कि मेरे भाई ने ये गलती की और उसकी सज़ा मैं उम्र भर एक मुजरिम की तरह इस हवेली में काटूँगी। अगर मैं जिरगे में खड़ा होकर इस फ़ैसले की मुखालिफ़त करता, तो तुम आज ज़रियाब की बीवी होती। क्या तुम उसके मिज़ाज और गुस्से से वाकिफ़ नहीं हो? तो इसका मतलब है मुझे आपका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। क्या आपने मुझ पर रहम किया है? नहीं, मैं तुमसे किसी शुक्रिया की उम्मीद नहीं रख रहा। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि इस हवेली में तुम अपना दिफ़ा खुद करना सीखो। यहाँ लोग तुम्हारे लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। तुम्हें मज़बूत बनना होगा। मैं पहले ही बहुत मज़बूत हूँ। मुझे अपने दिफ़ा के लिए आपके या आपके किसी ख़ानदानी असूल की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है। तुम्हारी ये मज़बूती कल सुबह बहुत काम आने वाली है। हाशिम के कमरे से निकलती एकदम घोंटने वाली खामोशी छा गई। फ़रीहा ने बैठ के रेशमी चादर को मुट्ठी में दबोचा, जिसमें उसे कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। ये इस हवेली में पहली रात थी जिसने उसकी आज़ादी और ख्वाब छीन लिए थे। खिड़की से अंदर आती चांदनी भी उसे कैद खाने की सलाखों जैसी लग रही थी। वो पूरी रात जागती रही, अपने अंदर के तूफान को समेटते हुए, क्योंकि वो जानती थी कि हाशिम की बात सच थी। सुबह का सूरज नई जंग लाने वाला था और उसे एक चट्टान बनना था। अगली सुबह हवेली की लाउंज में बेगम साहिबा ने चाय का कप हाथ में लेते ही रवायती सांस वाले अंदाज में फ़रीहा को टोका। वनी की लड़कियां नजरें झुकाकर और दबकर बात करती हैं। तुम्हारी आंखों में ये कैसी ढिठाई है? बेगम साहिबा, जिसे आप ढिठाई समझ रही हैं, वो दरअसल मेरी खुद एतमादी है। फ़रीहा ने बिल्कुल सीधे खड़े होकर जवाब दिया। तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है। तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में एक मुजरिम की बहन बनकर आए हो। तुम्हारी हैसियत हमारे जूतों के बराबर है। मैं इंसान हूँ, कोई बेजान चीज़ नहीं, जिसे आप पाँव में पहन लें, और झुकती वो आंखें हैं जिनमें निदामत हो। मैं यहाँ किसी जुर्म की माफ़ी मांगने नहीं आई। तुम्हारे भाई ने हमारी ख़ानदानी इज़्ज़त पर हाथ डाला और तुम उसी ख़ानदानी छत के नीचे खड़े होकर मुझसे ज़ुबान लड़ा रही हो। मेरे भाई से जो हुआ उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स इस हवेली के दरवाजे पर रखकर अंदर नहीं आई। मेरा कसूर सिर्फ़ इतना है कि मैं कमज़ोर घराने की बेटी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ग़ुलाम समझ लें। तुम्हारी ये अकड़ बहुत जल्द निकल जाएगी लड़की। इस हवेली के कायदे तुम्हें सीधा कर देंगे। घर के कायदे इंसानों की भलाई के लिए होते हैं बेगम साहिबा, इंसानों को कुचलने के लिए नहीं। और अगर आपके ये कायदे सिर्फ कमज़ोर को दबाना जानते हैं, तो मैं ऐसी रवायतों को नहीं मानती। नाश्ते की मेज़ पर ज़रियाब, जो हर मामले में दखल अंदाजी और तंज करने का आदी था, फ़रीहा को चाय रखते देखकर बोल पड़ा। भाईजान, इन रायती रिश्तों को सर पर नहीं बिठाते, वरना ये ख़ानदानी वक़ार को ही खा जाते हैं। तुम्हें अपने नाश्ते पर तवज्जो देनी चाहिए ज़रियाब, मेरी ज़िंदगी पर नहीं। हाशिम ने अपना अखबार साइड पर रख दिया। मैं तो बस हवेली की रवायत याद दिला रहा था। कल को ये हमारे सर पर चढ़ेगी और गांव वाले बातें बनाएंगे कि वनी की लड़की को मलिका बना दिया है। खानदानी वकार औरत की तजलील से नहीं, उसकी इज्जत से बनता है। ज़रियाब, तुम ये बात जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। मगर भाईजान, ये दुश्मनों की बेटी है, आप उसकी वकालत कर रहे हैं। मैं सच की वकालत कर रहा हूँ। उसने हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं की। ये सिर्फ एक गलत रस्म का शिकार हुई है। लगता है आपने उस वनी को दिल से कबूल कर लिया है। मैंने उसे एक इंसान का दर्जा देना कबूल किया है, और आइंदा इस मेज़ पर फ़रीहा से मुतल्लिक कोई भी लफ्ज़ नाप तुल कर अदा करना। वो मेरी बीवी है। अगर उसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो कम से कम खामोश रहना सीखो। किचन में बर्तन समेटते हुए देवरानी सुंबल ने फ़रीहा का रास्ता रोककर उसे नीचे दिखाने का मौका हाथ से न जाने दिया। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इन बड़ी-बड़ी बातों से हाशिम भाई तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे? सुंबल भाभी, मोहब्बत मांग कर नहीं ली जाती, और ना ही मैं यहाँ किसी से मोहब्बत की भीख मांगने आई हूँ। तुम जैसी लड़कियां यही कहती हैं और फिर मासूम बनकर आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर कब्जा कर लेती हैं। मैं तुम्हारी चालें खूब समझती हूँ। आप बहुत गलत समझते हैं। मेरा हदफ इस घर में अपनी जगह बनाना या किसी पर कब्जा करना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ अपना वजूद बरकरार रखना है। वजूद? तुम जैसी भेड़ चढ़ी लड़कियों का क्या वजूद होता है?
تمہاری تو اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، تم صرف ایک سودا ہو۔ یہ آپ کی سوچ کا نقص ہے، سودا چیزوں کا ہوتا ہے، انسانوں کا نہیں۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، میں آپ کی جگہ یا آپ کی اہمیت نہیں چھینوں گی۔ میں تم سے کیوں ڈروں گی بھلا؟ ہاشم بھائی صرف ترس کھا رہے ہیں تم پر، جس دن ان کا ترس ختم ہوا تم اس گھر کے کسی کونے میں پڑی نظر آؤ گی۔ ترس ہو یا ہمدردی، یہ میرا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے، آپ ان باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ رات کے وقت ہاشم ایک بڑا سا بیگ ہاتھ میں لے کمرے میں داخل ہوا اور اسے فریحہ کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ فریحہ نے حیرانی سے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ کل سے تمہاری کلاسز شروع ہیں، میں نے یونیورسٹی میں تمہارے ڈین سے بات کر لی ہے۔ یونیورسٹی؟ لیکن میں تو ونی بن کر آئی ہوں، مجھے پڑھنے کی اجازت کون دے گا؟ اس کمرے کے اندر ہم جو بھی ہیں فریحہ، ہمارے درمیان جو بھی رشتہ یا تلخی ہے ہم، لیکن یاد رکھنا کہ اس دروازے کے باہر تم اکیلی نہیں ہو۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی ان مہربانیوں کے بوجھ تلے نہیں دبنا چاہتی۔ یہ کوئی ترس نہیں ہے، تعلیم تمہارا حق ہے اور میں تمہارا کوئی حق نہیں چھینوں گا۔ تمہارا سمیسٹر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا، لیکن آپ کی فیملی اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ بیگم صاحبہ مجھے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنے دیں گی۔ اس گھر کے اندر کے ہنگامے میں خود سنبھال لوں گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو گی۔ آپ عجیب انسان ہیں، ایک طرف مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، ان کے طعنوں کا نشانہ بنا دیا ہے، اور دوسری طرف میرے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف وہ کر رہا ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ میں کسی فرسودہ رسم کی وجہ سے ایک ذہین طالب علم کا مستقبل خراب نہیں ہونے دے سکتا۔ صبح 8 بجے تیار رہنا، میں تمہیں خود ڈراپ کروں گا۔ میں اکیلی چلی جاؤں گی، مجھے آپ کی گاڑی یا آپ کے سائے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضد کرنے کا وقت نہیں ہے، تم میرے ساتھ جاؤ گی اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ ہاشم کے اس آخری جملے پر فریحہ نے فوراً بات کاٹی۔ میں اکیلی ہی کافی ہوں پروفیسر ہاشم، مجھے کسی جھوٹے سہارے کی عادت نہیں۔ فریحہ کے لہجے میں ایک واضح انکار تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے آپ انگلی پکڑ کر یونیورسٹی لے کر جائیں گے۔ یہ سہارا نہیں ہے فریحہ، یہ میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہاشم کے چہرے پر ایک متانت بھری مسکراہٹ ابھری۔ فرض؟ کیسا فرض؟ ایک ایسا رشتہ جو ایک پنچایت کے فیصلے کے تحت زبردستی تھوپا گیا ہو، اس میں فرض کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو پتہ ہے کہ ہم اس کمرے میں کیوں موجود ہیں۔ میں آپ کے لیے صرف ایک مجبوری ہوں جسے آپ بوجھ سمجھ کر اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں تمہیں بوجھ سمجھتا تو تم اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہی ہوتے، میری گاڑی کی چابی کا انتظار نہ کرتی۔ ہاشم نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا۔ میں ایک استاد ہوں، میں جانتا ہوں کہ طالب علم کے لیے اس کی پڑھائی بیچ میں رکنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو کیا آپ یہ سب صرف اپنی انسانیت ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے ضمیر کو تسلی دے سکیں کہ آپ نے ایک لڑکی پر کتنا بڑا احسان کیا تھا؟ آپ کو میرے لیے اپنے خاندان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہر بات کو جنگ کیوں بنا لیتی ہو فریحہ؟ کیا تمہارے لیے یہ ماننا اتنا مشکل ہے کہ کوئی انسان بغیر کسی مطلب کے بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ اس حویلی میں مطلب کے بغیر کوئی کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ آپ مجھ سے کیسی امید کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی نیت پر شک نہ کروں؟ آپ مجھے تعلیم دلوا کر بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ بدلے میں تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے ہی کیا ہے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ، تاکہ کل کو جب تم اس حویلی والوں سے بات کرو تو تمہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے میرے نام کی ضرورت نہ پڑے۔ شک کرنا تمہارا حق ہے، لیکن فی الحال تمہارا حق وہ کلاس ہے جو شروع ہونے والی ہے۔ اب مزید بحث مت کرو اور چلو۔ ہاشم کی عزت کے نتیجے میں ہونے والا کیمپس کا سفر اس وقت بالکل درست ثابت ہوا۔ جب کلاس روم کی طرف جاتے راہداری میں زریاب نے اچانک فریحہ کا راستہ روک لیا۔ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے، یہاں پر نکالنے کی کوشش مت کرو۔ زریاب کا لہجہ دھمکی سے بھرا تھا۔ میرے پر کسی نے کاٹے نہیں ہے زریاب، جو مجھے نکالنے کی ضرورت پڑے۔ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں اور وہی کر رہی ہوں۔ راستہ چھوڑو میرا۔ فریحہ نے بلا جھجک جواب دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ہاشم بھائی کے پیچھے چھپ کر اس یونیورسٹی میں راج کرو گی؟ تم ہماری دشمنی کا قرض، تمہاری جگہ حویلی کا کچن اور برتن ہے، یہ یونیورسٹی نہیں۔ اگر تم نے یہاں زیادہ اڑنے کی کوشش کی تو میں تمہارے یہ پر کاٹنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے پر میں نے نہیں کاٹے زریاب، تو تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ ہاشم کی بھاری آواز ان کے عین پیچھے سے ابھرے۔ زریاب یکدم ہڑبڑا گیا۔ بھائی جان، میں تو بس اسے سمجھا رہا تھا کہ گھر کی عزت کا خیال رکھیے۔ یہ یہاں سب کے سامنے میری عزت کس چیز میں ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ تمہیں میری فیملی کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں بھی اسی خاندان کا حصہ ہوں بھائی جان۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے تاوان میں آئی لڑکی کو یونیورسٹی میں کھلی چھوٹ دے دی ہے؟ یہ ہماری روایتوں کی توہین ہے۔
تمہاری روایتیں حویلی کی چار دیواری تک محدود ہیں۔ یہ یونیورسٹی ہے اور یہاں میرا فیصلہ چلتا ہے۔ ڈین کے آفس جاؤ اور اپنے کلاس کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کیمپس سے نکلوا دوں۔ ذریعہ کی کیمپس سے یہ وسپائی شام کو حویلی واپسی پر ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی، جہاں بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھی ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تم نے میرے بیٹوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، تم واقعی ایک عذاب ہو۔ بیگم صاحبہ نے فریحہ کو دیکھتے ہی پہلا وار کیا۔ میں نے کسی کو کسی کے سامنے لا کر نہیں کھڑا کیا، میں صرف اپنی کلاس لینے گئی تھی۔ فریحہ نے سکون سے جواب دیا۔ ذریعہ نے مجھے سب بتا دیا۔ تم نے یونیورسٹی میں جان بوجھ کر تماشا کھڑا کیا تاکہ ہاشم اور ذریعہ آپس میں لڑ پڑے۔ تم اس گھر کا سکون برباد کرنے آئے ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میری بیٹی آپس میں دست و گریباں ہوں۔ بیگم صاحبہ، اس گھر کا سکون میں نے نہیں بلکہ آپ کی اس طرح نے برباد کیا ہے جس نے سچ اور جھوٹ کا فرق مٹا دیا ہے۔ ہاشم نے صرف سچ کا ساتھ دیا ہے۔ سچ؟ ایک ونی کی لڑکی مجھے سچ اور جھوٹ کا فرق بتائے گی؟ تم بھول رہی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ میں نہیں بھولی، لیکن شاید آپ بھول رہی ہیں کہ ذریعہ نے یونیورسٹی میں میرا راستہ روکا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ اگر ہاشم نے اسے غلط کام سے روکا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا آپ کی خاندانی روایتوں میں سچ بولنا اور غلط کو غلط کہنا گناہ ہے؟ بیگم صاحبہ کی لاجواب خاموشی نے خاندانی سیاست کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف موڑ دیا، جہاں سنبل نے ہاشم کے سامنے فریحہ کو نیچے دکھانے کا نیا محاذ کھول لیا۔ ہاشم بھائی، یہ کل آپ کا نام استعمال کر کے سب پر روب جھاڑ رہی تھی۔ سنبل نے شکایت بھرے انداز میں بات شروع کی۔ کون سا روب؟ کیا اس نے کسی سے بدتمیزی کی ہے سنبل؟ ہاشم نے متانت سے پوچھا۔ بدتمیزی تو نہیں، لیکن وہ جس طرح بات کرتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس گھر کی مالکن ہو۔ وہ کہتی ہے کہ ہاشم میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں، اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ میرا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا ہے، اگر وہ اسے استعمال کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے سنبل۔ حق ہے؟ لیکن ہاشم بھائی، وہ ایک ونی ہے، اس کا اس گھر میں کیا حق ہو سکتا ہے؟ وہ تو بس وہ میری بیوی ہے، اور اس گھر میں اس کا وہی حق ہے جو تمہارا ذرا آپ کی بیوی ہونے کے ناطے ہے۔ اگر وہ میرے نام کا سہارا لے کر خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو بس گھر کے ماحول کی بات کر رہی تھی۔ کل کو بیگم صاحبہ کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گی، ان کی ناراضگی میں خود سنبھال لوں گا۔ تم بس اس بات کا خیال رکھنا کہ اس گھر میں فریحہ کو کسی کے تانوں سے تکلیف نہ پہنچے۔ سنبل کو ملنے والا یہ دو ٹوک جواب رات گئے فریحہ کے ذہن میں کئی الجھنیں پیدا کر رہا تھا۔ جب ہاشم نے اس کے کتابوں کے پاس کافی کا مگ رکھا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کافی پی لو، دماغ کافی کام کرے گا۔ ہاشم مسکرایا۔ اچھی چل رہی ہے۔ فریحہ نے کافی کا مگ اٹھایا اور کچھ دیر خاموش رہی۔ آج آپ نے جو میرے لیے کیا یونیورسٹی میں ذرا آپ کے سامنے مجھے ڈیفینڈ کیا، اور پھر ڈرائنگ روم میں سنبل بھابھی کی باتوں کا جو جواب دیا، میں سب سن رہی تھی۔ تو کیا تم اب اس پر بھی مجھ سے محاذ کرو گی؟ میں بحث نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمدردی کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ مجھ پر جتنا ترس کھائیں گے میرے لیے اس گھر میں رہنا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ میں تم پر ترس کیوں کھاؤں گا فریحہ؟ تم کوئی بیچاری لڑکی نہیں ہو، تم سمجھدار ہو، بہادر ہو، اور اپنا حق چھیننا جانتی ہو۔ پھر آپ ہر بار میرے لیے سب سے کیوں لٹکنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رشتہ تو ہم دونوں کے لیے ایک مجبوری ہے۔ یہ ہمدردی نہیں ہے فریحہ، یہ کچھ اور ہے۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ اس کچھ اور کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فریحہ نے کافی کا مگ واپس میز پر رکھ دیا۔ یہاں صرف بدلے وصول کیے جاتے ہیں، رشتے نہیں بنائے جاتے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے فریحہ کہ تم ہر چیز کو ایک ہی زاویے سے پرکھتی ہو۔ ہاشم نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ لیا۔ حویلی کی دیواریں دلوں کے فیصلے نہیں کرتی، یہ دیواریں صرف پتھر کی ہیں، ان میں احساس نہیں ہوتا۔ احساس انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن ان پتھر کی دیواروں کے اندر رہنے والے انسانوں کے دل بھی پتھر کے ہو چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ کبھی مجھے وہ درجہ دیں گی جو سنبل بھابھی کا ہے؟ کیا ذریعہ مجھے کبھی دشمن کی بیٹی کے علاوہ کچھ اور سمجھے گا؟ مجھے ذریعہ یا ماجی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے تمہارے لیے۔ مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم خود کو ہمیشہ ایک مجرم کی بہن اور ایک سودائی سمجھتی رہو گی، یا اس خول سے باہر نکل کر اپنی کوئی پہچان بناؤ گی؟ میری پہچان میری ڈگری ہے، جسے آپ کے گھر والے میری سب سے بڑی بغاوت سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس بغاوت کو انجام تک پہنچا۔ تم بس اپنے امتحانات پر توجہ دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ ہاشم نے کافی کے خالی مگ اٹھائے۔ اور ہاں، کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے تمہاری، کل سے میں صرف اپنے لیے بناؤں گا۔ تم ویسے بھی بحث میں زیادہ وقت ضائع کرتی ہو۔
فریحہ کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا، لیکن ہاشم کی کہی ہوئی یہ بات کے امتحانات پر توجہ تو اگلے ہی دن لاؤنج میں ایک نئے تنازع کی بنیاد بن گئی۔ تمہارے یہ امتحانات اور پڑھائی کا ناٹک اب ختم ہونا چاہیے، بیگم صاحبہ کی آواز لاؤنج میں گونجی جہاں فریحہ اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ میرے امتحانات سر پر ہیں بیگم صاحبہ، میں ان پیپرز کو کسی کی خوشی کے لیے قربان نہیں کر سکتی۔ فریحہ نے کتابوں پر گرفت مضبوط کی۔ فائنل پیپرز ہوں یا کچھ بھی، اس گھر کی بہویں کتاب اٹھا کر سارا دن نہیں گھومتی اور نہ ہی یونیورسٹیوں کے چکر لگاتی ہیں۔ کل تم میرے ساتھ رشتہ داروں کی طرف جاؤ گی، سب پوچھتے ہیں کہ ونی کی لڑکی کیسے دکھتی ہے، میں انہیں کیا جواب دوں کہ وہ پڑھنے گئی ہوئی ہے؟ میں کوئی نمائش کی چیز نہیں ہوں جسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ میرا پیپر ہے اور میں دینے چاہوں گی۔ سمل نے فوراً بیگم صاحبہ کے کان بھرے۔ دیکھا آپ نے کیسے زبان چلاتی ہے؟ میں تو کہتی ہوں اسے ابھی سے لگام ڈالیں۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس گھر کے اصول توڑنے کی؟ بیگم صاحبہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج کے بعد تم اس دروازے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تمہارا یونیورسٹی جانا بند ہے۔ اسے پڑھنے دو۔ ایک بھاری اور پروکار آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ سسر سکندر صاحب اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ بیگم صاحبہ نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ یہ لڑکی ہمارے سر چڑھ رہی ہے۔ وہ سر پر نہیں چڑھ رہی، وہ صرف اپنا حق مانگ رہی ہے۔ سکندر صاحب نے اپنی چھڑی صوفے کے پاس رکھی۔ اس کے پاس دماغ ہے اور ہمارے خاندان کو اب جاہل بہوؤں کی ضرورت نہیں جو سارا دن سازشیں کریں اور دوسروں کی جاسوسی کریں۔ سکندر صاحب کا اشارہ سیدھا سنبل کی طرف تھا جس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ لیکن سکندر یہ ایک ونی ہے، کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ بیگم صاحبہ کا لہجہ اب تھوڑا دھیما پڑ چکا تھا۔ لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے۔ فریحہ اپنی ڈگری مکمل کرے گی۔ میں نے ہاشم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے فیصلے میں مداخلت نہیں کروں گا اور تم بھی مداخلت نہیں کرو گی۔ بات ختم۔ سسر کا یہ غیر متوقع فیصلہ بیگم صاحبہ اور سنبل کے لیے کسی بڑی ہار سے کم نہیں تھا، لیکن اس ہار جیت کی مسلسل کشمکش، امتحانات کی فکر اور روزمرہ کی ذہنی اذیت نے بالآخر فریحہ کی ہمت توڑ دی اور رات گئے وہ شدید پینک اٹیک کا شکار ہو گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ فریحہ، اب فریحہ میری طرف دیکھو، لمبے سانس لو۔ ہاشم اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً اس کے پاس بیٹھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا ہاشم، ایسا لگ رہا ہے جیسے دم گھٹ جائے گا۔ فریحہ نے اپنے سینے کو تھامتے مشکل سے کہا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے ساتھ سانس لو۔ ہاشم نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اور اس کے کانپتے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام دیا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ یہ تانے، یہ دیواریں مجھے کھا جائیں گی۔ فریحہ کے آنسو بے ساختہ بہہ نکلے۔ یہ دیواریں تم پر نہیں گریں گی فریحہ، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خود کو بکھرنے مت دو۔ ہاشم نے اسے تسلی دی۔ میں کتنی کمزور ہوں نا، بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹوٹنا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، تم آج ٹوٹی ہو تو کل کو اور مضبوط ہو کر ابھرو گے۔ ہاشم کی آواز میں گہرا ٹھہراؤ تھا۔ وہ مسلسل اسے حوصلہ دیتا رہا یہاں تک کہ فریحہ کی سانسیں بحال ہونے لگی اور وہ تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر تکیے پر گر گئے۔ صبح کی روشنی حویلی میں پھیل رہی تھی جب ہاشم کچن میں فریحہ کے لیے تسلی بخش چائے اور پانی نکال رہا تھا۔ بیگم صاحبہ ناشتے کی تیاری دیکھنے آئی تو ہاشم کو اس طرح کام کرتے دیکھ کر رک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم ہاشم؟ گھر میں اتنے ملازم اور تم خود پانی گرم کر رہے ہو۔ فریحہ کی رات طبیعت بہت خراب رہی ہے، اسے چائے دینی ہے۔ ہاشم نے پانی کا گلاس ٹرے میں رکھا۔ تم ونی کی لڑکی کے غلام بنتے جا رہے ہو ہاشم۔ بیگم صاحبہ کا لہجہ سخت۔ پوری رات تم اس کے سرہانے بیٹھے رہے، کیا وہ کوئی شہزادی جس کی تم اس قدر خدمت کر رہے ہو؟ مجھے اس کام کے لیے آئی ہے، اسے وہ کام کرنے دو۔ ہاشم نے ٹرے اٹھائے اور بنا کسی اشتعال کے مگر دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میں غلام نہیں بن رہا ماں جی، میں پہلی بار محسوس کر رہا ہوں کہ کسی کے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بھول گئے ہو کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ میں کچھ نہیں بھولا، لیکن آپ کو شاید یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کی تکلیف میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ آپ کی نظر میں غلامی ہے تو مجھے یہ غلامی قبول ہے۔ بیگم صاحبہ ہاشم کا یہ دو ٹوک جواب سن کر سکتے میں آ گئی۔ ہاشم ان کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر کچن سے باہر نکل گیا اور سیدھا کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں فریحہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی لیکن اس کا چہرہ ابھی بھی اترا ہوا تھا۔ ہاشم نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو پی لو اسے، اور اب کوئی بحث نہیں کرنی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فریحہ نے خاموشی سے گلاس لیا۔ وہ ہاشم کو دیکھ رہی تھی، وہی ہاشم جو اس کے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔
آپ میرے لیے ہر روز اپنوں سے لڑتے ہیں کیوں؟ فریحہ نے خالی گلاس ہاشم کو واپس کیا۔ میں اپنوں سے نہیں لڑتا فریحہ، میں صرف غلط باتوں سے لڑتا ہوں، لیکن وہ غلط باتیں صرف مجھ سے جڑی ہوتی ہیں۔ آپ کو کچن میں بیگم صاحبہ کا جواب دیتے ہوئے میں نے سن لیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو غلامی قبول ہے، آپ کو مجھ جیسی تاوان کے لیے اتنا سب برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجرم ہونے کا تانا اب پرانا ہو چکا ہے، تم اپنی ڈگری مکمل کرنے والی ہو، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں اپنا حق مانگنا نہیں چھیننا سیکھو۔ میں حق چھیننا جانتی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیوں میرے حق کے لیے سب سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہاشم نے گلاس واپس ٹرے میں رکھا اور فریحہ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے فریحہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ اب تمہاری جنگ صرف تمہاری نہیں، میری جنگ ہے۔ ہاشم کے لہجے کی سنجیدگی نے فریحہ کو حیران کر دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں کے راز سے الگ ہیں۔ یہ رشتہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ میں اس ونی کو نہیں مانتی۔ میں نے کب کہا کہ تم ونی کو مانو؟ میں تو خود اس رسم کو نہیں مانتا، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بن چکے ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے ہاشم، آپ اور میں ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں یا میرے اندر احساسات نہیں ہیں؟ بات احساسات کی نہیں ہے، بات اس بنیاد کی ہے جس پر ہمارا رشتہ قائم ہوا ہے۔ ایک جبر، ایک سزا، ایک بدلہ۔ کیا کوئی عمارت ایسی بنیاد پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ بنیادیں بدلی جا سکتی ہیں فریحہ۔ میں ان تمام زنجیروں کو توڑ دوں گا جو تمہیں مجھ سے اور اس رشتے سے دور کرتی ہیں۔ تم صرف اپنی صحت کا خیال رکھو اور پیپرز کی تیاری کرو، باقی جنگ میں خود لڑ لوں گا۔ ہاشم کے اس پر اعتماد دعوے پر فریحہ دکھ سے مسکرائے۔ لیکن ہاشم، یہ جنگ جیت کر بھی مجھے یہاں سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ فریحہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ایک مجبوری کی علامت بن کر پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ آج میرے لیے لڑ رہے ہیں، کل کو آپ بھی تھک جائیں گے۔ کسی مجبوری کو کب تک کھینچا جا سکتا ہے؟ تمہیں تاوان بن کر نہیں رہنا پڑے گا۔ ہاشم نے اپنی جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکالا اور فریحہ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، اسے اپنے پاس رکھو۔ یہ کیا ہے؟ فریحہ نے لفافہ لینے سے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ یہ تمہاری آزادی کے کاغذات ہیں۔ ہاشم نے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے ان پر دستخط کر دیے ہیں۔ تمہاری ڈگری کے بعد تم آزاد ہو۔ تم اس حویلی میں یا میرے ساتھ کسی مجبوری کے تحت رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن تمہارا آخری پیپر ہوگا، تم یہ کاغذات لے کر اپنے گھر جا سکتی ہو۔ فریحہ بے یقینی سے کبھی اس لفافے کو اور کبھی ہاشم کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں؟ میں تمہیں تمہارا حق دے رہا ہوں فریحہ۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک انسان سمجھا ہے، کوئی قیدی نہیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرا وہ فرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی یہ سوچ کر گزار دو کہ ایک جرگے نے تمہاری زندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ صرف تمہارا حق ہے، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ فریحہ کی آواز میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ کیا آپ کو اس حویلی کے طوفانوں کا اندازہ نہیں ہے؟ بیگم صاحبہ اور ذریعہ اس بات کو کس طرح لیں گے؟ وہ تو پہلے مجھے اس گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ اس گھر کے طوفان میری ذمہ داری ہے۔ ہاشم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کاغذات تمہاری ضمانت ہے کہ تم جب چاہو اس رشتے سے باہر نکل سکتی ہو۔ تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ تم اپنی ڈگری مکمل کرو اور پھر اپنی مرضی کی زندگی جیو۔ مجھے تم سے کوئی بدلہ یا تاوان نہیں چاہیے۔ فریحہ کے ہاتھ میں موجود وہ بھاری لفافہ اس کی تمام الجھنوں کا مرکز بن چکا تھا۔ جسے تھامے وہ اگلے دن کمرے سے باہر آئے تو لانچ میں کھڑے ذریعہ کی نظر سیدھی اس پر پڑی۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ذریعہ نے آگے بڑھ کر وہ لفافہ تقریباً اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وکیل کی مہر؟ ایسا کیا چل رہا ہے اس گھر میں جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ فریحہ کچھ کہتی، ذریعہ نے لفافہ کھول لیا اور اس کے اندر رکھے کاغذات پر نظر دوڑائی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ذریعہ کی اونچی آواز پورے لاؤنج میں گونجی، جس سے کچن میں موجود بیگم صاحبہ اور سنبل بھی باہر آ گئی۔ کیا ہوا ذریعہ؟ صبح صبح کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ بیگم صاحبہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے لاڈلے بیٹے کے کارنامے دیکھیں۔ ذریعہ نے وہ کاغذات بیگم صاحبہ کے سامنے لہرا دیے۔ بھائی جان اس دشمن کی بیٹی کو طلاق دے رہے ہیں، ہماری خاندانی روایات کی توہین کر رہے ہیں۔ طلاق؟ بیگم صاحبہ نے کاغذات ہاتھ میں لیے اور ان پر ہاشم کے دستخط دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ یہ سب کیا ہے فریحہ؟ ہاشم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ تم نے ضرور کوئی جادو کیا ہوگا اس پر۔ میں نے کوئی جادو نہیں کیا۔
فریحہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ کاغذات ہاشم نے خود اپنی مرضی سے مجھے دیے۔ مرضی سے دیے؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ زیا تل ملاتے ہوئے بولا، یہ لڑکی ہمارے گھر میں تاوان کے طور پر آئی تھی۔ یہ زندگی بھر ہماری جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تھی، اور ہاشم بھائی سے باقاعدہ طلاق دے کر باعزت طریقے سے رخصت کر رہے ہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو ایسا ہونے دینے والے؟ ہاشم کی آواز سیڑھیوں سے آئی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بھائی جان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ زریاب نے ہاشم کا راستہ روکا۔ آپ ہماری خاندانی عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ اس دشمن کی بیٹی کو طلاق دے کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ توہین اس دن ہوئی تھی زریاب، جس دن ایک معصوم لڑکی کو جرگے میں کھڑا کر کے اس کی زندگی کا سودا کیا گیا تھا۔ ہاشم کا لہجہ سخت اور فیصلہ کن تھا۔ میں یہ رسم توڑ رہا ہوں، اور مجھے کسی گاؤں والے یا کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ فریحہ اس گھر میں قیدی بن کر نہیں رہے گی۔ میں نے اسے آزادی دی ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ ہو سکتا ہے ہاشم، میرا نہیں۔ بیگم صاحبہ نے تیش میں آ کر کاغذات میز پر پٹخ دیے۔ تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ یہ لڑکی اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ یہ ساری زندگی اسی گھر میں ایک ملازمہ کی طرح رہے گی۔ یہی اس کا مقدر ہے۔ اس کا مقدر آپ نہیں لکھ سکتی ماں جی، ہاشم نے جواب دیا۔ میں نے دستخط کر دیے ہیں، اور قانونی طور پر وہ جب چاہے ان کا استعمال کر سکتی ہے۔ ہاشم کے اس دو ٹوک اعلان کے ساتھ ہی فریحہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی توقع وہاں موجود کسی شخص کو نہیں تھی۔ فریحہ آگے بڑھے، میز سے وہ کاغذات اٹھائے اور سب کے سامنے انہیں درمیان سے پھاڑ دیے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ زریاب حیرت سے پیچھے ہٹا۔ سنبل اور بیگم صاحبہ سکتے میں آ گئی۔ ہاشم کی آنکھوں میں بھی بے یقینی تھی۔ میں طلاق یافتہ ونی کا ٹھپا لے کر اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔ فریحہ نے کاغذات کے مزید ٹکڑے کیے اور انہیں میز پر رکھ دیا۔ آپ سب سن لیں، میں اپنی ڈگری مکمل کروں گی، اور جس دن میں جاؤں گی اپنی مرضی اور عزت سے جاؤں گی، طلاق کے احسان کے ساتھ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی شرائط پر اس گھر سے نکلو گی؟ زریاب نے طنز کیا۔ میں اپنی شرائط پر ہی جینا چاہتی ہوں زریاب، فریحہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ ہاشم نے مجھے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان کی شکر گزار ہوں، لیکن مجھے آزادی کسی خیرات میں نہیں چاہیے۔ یہ میری زندگی ہے، اور اس کا فیصلہ میں خود کروں گی کہ مجھے کب اور کیسے جانا ہے۔ اور بیگم صاحبہ، میں اس گھر میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں۔ جس دن میں یہاں سے قدم باہر نکالوں گی، آپ سب مجھے ایک باوقار لڑکی کی حیثیت سے رخصت کریں گے۔ پھٹے ہوئے کاغذات کے ٹکڑے میز پر بکھرے پڑے تھے، اور لاؤنج میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس نے بیگم صاحبہ کو بھی اندر تک ہلا دیا۔ فریحہ کی اس غیر متوقع بہادری اور خودداری نے بیگم صاحبہ کے اندر موجود غرور کو جیسے ایک لمحے کے لیے پگھلا دیا تھا۔ وہ بنا کوئی مزید بات کیے خاموشی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ان کی اس خاموشی میں ایک عجیب سی شکست نمایاں تھی۔ زریاب بھی غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں اب صرف سنبل، فریحہ، ہاشم اور سسر سکندر صاحب موجود تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی وہاں آ چکے تھے۔ سنبل، جو یہ سب دیکھ کر شدید حسد میں مبتلا تھی، بڑبڑاتے ہوئے بولی، یہ لڑکی تو اس گھر پر قبضہ کر لے گی۔ بیگم صاحبہ بھی اس کے سامنے چپ ہو گئی۔ اس کی زبان کو تو کوئی لگام ہی نہیں ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو سنبل۔ سکندر صاحب کی سخت آواز نے سنبل کو اپنی جگہ پر جما دیا۔ اس نے اس گھر پر کوئی قبضہ نہیں کیا، اس نے اپنے کردار سے اپنی جگہ بنائی ہے۔ تم سارا دن دوسروں کے خلاف سازش کرتی ہو۔ کبھی کچھ سیکھو اس لڑکی سے۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، کمانی پڑتی ہے، اور فریحہ نے آج وہ عزت کما لی ہے۔ سنبل شدید شرمندگی کے عالم میں سر جھکائے کچن کی طرف بھاگ گئی، جبکہ سکندر صاحب نے فریحہ کی طرف ایک فخر بھری نگاہ ڈالی اور اخبار اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ سنبل کو ملنے والی اس کھڑی کھڑی ڈانٹ کے بعد سارا گھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گیا، مگر ہاشم کے قدم سیدھے فریحہ کے کمرے کی طرف اٹھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو فریحہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھی تھی۔ ہاشم حیرانی اور الجھن کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ تم نے وہ کاغذات کیوں پھاڑے؟ ہاشم کی آواز میں ناراضگی تھی۔ میں تمہیں باقاعدہ آزاد کر رہا تھا۔ میں نے اتنی مشکل سے وہ سب تیار کروایا تھا تاکہ تمہیں اس رشتے کی قید سے نکال سکے۔ تم نے ایک ہی پل میں سب کچھ ختم کر دیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت کی تھی کہ مجھے آزادی چاہیے بھی یا نہیں۔ فریحہ نے کتاب بند کر کے ہاشم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ہونٹوں پر ایک واضح مسکراہٹ تھی۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ہاشم نے جھنجھلا کر جواب دیا، تم خود کہتی ہو کہ یہ رشتہ ایک مجبوری ہے۔
تم تاوان بن کر نہیں رہنا چاہتی، میں تمہیں ایک باعزت راستہ دے رہا تھا۔ تم ایک وکیل کے ذریعے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔ مجھے نکالنے کا فیصلہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہاشم، فریحہ نے نرمی سے جواب دیا۔ یہ کاغذات دیکھ کر آپ مجھے یہ احساس دلا رہے تھے کہ آپ نے مجھ پر کوئی طرز کھایا ہے۔ میں طرز کی بنیاد پر نہ کوئی رشتہ بناتی ہوں نہ توڑتی ہوں۔ جب میرا دل چاہے گا میں جاؤں گی، اور اس دن آپ مجھے روک نہیں پائیں گے۔ مجھے طلاق نامہ تھما کر آپ مجھے کمزور ثابت نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں کمزور ثابت نہیں کر رہا تھا فریحہ، میں تمہیں تمہاری زندگی کا اختیار دے رہا تھا۔ میری زندگی کا اختیار ہمیشہ سے میرے پاس تھا، مجھے کسی کاغذ کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم چند لمحے دل سے دیکھتا رہا۔ اس کی الجھن اب غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ گہرے اطمینان نے لے لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا فریحہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم اپنی مرضی سے جاؤ گی فریحہ، ہاشم کے لہجے میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی محبت اور پرعزم دعویٰ تھا جس نے فریحہ کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ تو یاد رکھنا، میں بھی اپنی مرضی سے تمہیں واپس لاؤں گا۔ تم جتنا چاہو مجھ سے دور جانے کی کوشش کر لو، میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ فریحہ نے ہاشم کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو وہ پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک نیا اقرار چھپا ہوا تھا۔ اس اقرار کو نظر انداز کرتے ہوئے فریحہ نے سر اٹھایا اور ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک چیلنج بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ دیکھیں گے پروفیسر صاحب، آپ کا دعویٰ کتنا سچا ہے۔ میں بھی دیکھوں گی کہ آپ مجھے اپنی مرضی سے کیسے واپس لاتے ہیں۔ تمہیں میرے دعووں پر ہمیشہ سے شک رہا ہے فریحہ، ہاشم نے اطمینان سے اپنے ہاتھ باندھ لیے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرے ہر دعوے نے اس گھر میں تمہیں ایک نیا راستہ دیا۔ تم جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں بات کسی یونیورسٹی کے داخلے یا کتابوں کی نہیں ہو رہی ہاشم، آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں جتا سکتے۔ جس دن میرے ہاتھ میں میری ڈگری آ گئی، اس حویلی کا دروازہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ میں مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی، میں تمہیں مڑ کر دیکھنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے، تم جتنا دور جانا چاہتی ہو چلی جانا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ میں اب آپ کی کسی شرط کی پابند نہیں ہوں۔ فریحہ نے اپنی کتاب دوبارہ کھول لی۔ شرط یہ ہے کہ جاتے وقت تم مجھے الوداع ضرور کہو گی۔ چوری چھپے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، میں خود تمہیں دروازے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ ہاشم مسکرایا۔ منظور ہے، فریحہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ آپ خود دیکھیے گا میں کتنی خوشی سے اس گھر کو چھوڑ کر جاتی ہوں۔ میں یہاں سے نکلنے کے لیے دن گن رہی ہوں، مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ہاشم نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ فی الحال اپنی کتاب بند کرو اور سو جاؤ، صبح تمہارا آخری پیپر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم نیند پوری کے بغیر اس میں پاس ہو سکو گی۔ یہ آخری پیپر دینے کا سفر، اس پر ہونے والی تمام بحثیں اور راتوں کی نیندیں بالآخر یونیورسٹی کے اس کانوکیشن ہال تک جا پہنچی جہاں آج فریحہ اپنا گولڈ میڈل وصول کرنے کے لیے اسٹیج کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ ہال تالیوں کی گونج سے بھرا ہوا تھا۔ ہاشم علی نشست پر بیٹھا بڑے فخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر فریحہ نے پورے حال پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں سیدھی ہاشم پر آ کر رک گئی۔ میں آج یہاں کھڑی ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں ہار ماننا نہیں جانتی۔ فریحہ نے مائک پر گرفت مضبوط کی۔ جب میں نے اس یونیورسٹی میں دوبارہ قدم رکھا تھا تو میرے پاس صرف ایک رشتہ تھا جسے معاشرہ تاوان کہتا ہے۔ میں اس تاوان کے بوجھ تلے دب چکی تھی، لیکن میں آج یہاں کھڑی ہوں کیونکہ ایک شخص نے مجھے سکھایا کہ اپنا حق کیسے چھینا جاتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری پہچان کوئی فرسودہ رسم نہیں ہے، بلکہ میری اپنی محنت ہے۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی توجہ فریحہ کی باتوں پر تھی۔ یہ میڈل صرف میری کامیابی نہیں ہے، یہ اس یقین کی جیت ہے جو مجھ پر کیا گیا۔ اگر مجھے وہ سہارا نہ ملتا، وہ اعتماد نہ ملتا جو مجھے میرے قدموں پر کھڑا کر سکے، تو شاید میں آج اس اسٹیج پر نہ ہوتی۔ تھینک یو ہاشم، آپ نے مجھے ایک بے جان محرے سے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، اور آج میں جو کچھ ہوں آپ کی اس یقین کی بدولت ہوں۔ ہاشم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے تالیاں بجائیں اور پورا حال اس کے ساتھ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس شکریہ اور تالیوں کی گونج حویلی واپس پہنچنے تک فریحہ کے ذہن میں تازہ ہی تھی، لیکن کمرے میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اپنی الماری کھولی اور اپنا سامان بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ کپڑے سمیٹتے ہوئے اسے دروازے پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بیگم صاحبہ کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر وہ پرانا غرور اور سختی بالکل غائب تھی۔ تو تم واقعی جا رہی ہو؟ بیگم صاحبہ اندر آ گئی۔ جی بیگم صاحبہ،
میرا وقت یہاں مکمل ہو گیا۔ فریحہ نے اپنا بیگ زپ کیا۔ تم چاہتی تو ہاشم سے شکایت کر کے مجھے اس گھر میں اکیلا کر سکتی۔ بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ تمہیں کبھی اس گھر کی بہو نہیں سمجھا، ہمیشہ ایک دشمن کی بیٹی سمجھ کر تمہاری تذلیل کی، لیکن تم نے کبھی پلٹ کر مجھ سے اس طرح بدتمیزی نہیں کی جیسی میری اپنی بہو سنبھل کرتی ہے۔ تم نے ہر طعنے کا جواب اپنے عمل سے دیا۔ میں یہاں کسی کو نیچے دکھانے نہیں آئی تھی بیگم صاحبہ، میرا مقصد صرف اپنی عزت بچانا تھا۔ اگر میں بھی وہی سب کرتی جو سنبل بھابھی کرتی ہیں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ تم ثابت کر گئی کہ تم کوئی بوجھ نہیں ہو۔ بیگم صاحبہ نے قدرے نرم لہجے میں بات جاری رکھی۔ اگر رکنا چاہو تو یہ گھر تمہارا ہے۔ میں تمہیں ہاشم کی بیوی اور اس حویلی کی عزت کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ ہاشم بھی خوش رہے گا اور یہ حویلی بھی سنور جائے گی۔ تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ فریحہ نے بیگ کندھے پر ڈالا اور ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ شکریہ بیگم صاحبہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن ونی کی رسم کا اختتام ہو چکا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد ہی ایک پنچایت نے مجبوری کے تحت رکھی ہو، میں اس ہمدردی کو مزید نہیں گھسیٹ سکتی۔ اب میں ایک عام لڑکی کی حیثیت سے اپنے گھر جا رہی ہوں۔ میرا یہاں کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ اس کے چہرے پر موجود پختہ ارادے کو دیکھ کر مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ فریحہ اپنا بیگ لے کر لاؤنج سے گزرتی ہوئی حویلی کے مرکزی دروازے تک پہنچی۔ وہاں ہاشم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آپ مجھے روکیں گے نہیں؟ فریحہ نے اس کے قریب رک کر پوچھا۔ ہماری شرط یاد ہے؟ میں تو بس تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ تم اپنی مرضی سے جا رہی ہو، میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں خوشی سے رخصت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم جب چاہو جا سکتی ہوں۔ میں جا رہی ہوں۔ فریحہ نے بمشکل اپنے لہجے کو معمول پر رکھا۔ خدا حافظ فریحہ، اپنا خیال رکھنا، اور کبھی ضرورت پڑے تو یہ مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو۔ فریحہ نے ایک آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک پرسکون انتظار تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور ہاشم نے اسے نہیں روکا، بس مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حویلی کا وہ بھاری دروازہ فریحہ کے پیچھے بند ہوا اور اس کے اپنے گھر کی پرسکون فضا میں پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش تھی، لیکن ایک عجیب سی کمی اسے ہر وقت محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ ایک دوپہر اس کے گھر کی ڈور بیل بجی۔ فریحہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ہاشم کھڑا تھا۔ وہ اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولنے میں کافی وقت لگا دیا۔ ہاشم نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے چٹکی لی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یونیورسٹی کا پروفیسر اپنا سارا کام چھوڑ کر میرے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ فریحہ نے بمشکل اپنی خوشی کو چھپایا۔ ونی کی رسم ختم ہو چکی ہے پروفیسر ہاشم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے اس طرح جانے سے حویلی کی رونق جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا۔ پروفیسر صاحب کی باتیں تو اب بھی ویسی ہی کتابی ہیں۔ فریحہ نے جان بوجھ کر چٹکی لی۔ کتابیں پڑھانا میرا کام ہے، مگر تم نے مجھے زندگی جینا سکھایا ہے۔ ہاشم کی نگاہوں میں سچائی تھی۔ میں یہاں بیگم صاحبہ یا جرگے کا فیصلہ منوانے نہیں آیا، اور حویلی کے مسائل میں وہیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہاشم اس کے مزید قریب ہوا۔ میں ایک عام انسان کی حیثیت میں آیا ہوں، بغیر کسی قرض، بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی طرز کے۔ تو پھر کس حیثیت سے آئے ہیں؟ فریحہ نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک عام انسان کی حیثیت سے تمہارے والد سے اپنی پسندیدہ لڑکی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ فریحہ کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کی اس نے ہاشم سے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ لیکن ہمارا رشتہ تو پہلے سے قائم ہے، پھر یہ دوبارہ مانگنے کا کیا جواز؟ فریحہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ رشتہ ایک جبر تھا، پنچایت کا فیصلہ تھا۔ یہ نیا رشتہ 2 دلوں کا فیصلہ ہوگا۔ ہاشم نے ایک قدم اور قریب آتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے منا رہے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں اپنی مرضی سے جانے دیا تھا تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ تم میرے لیے کوئی مجبوری نہیں ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے دن بعد اٹھ کر آئیں گے اور میں اتنی آسانی سے مان جاؤں گی؟ فریحہ نے شرارت سے آنکھیں سکیڑتے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی آپ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں جسے آپ اسائنمنٹ دے کر منا لیں گے۔ میں جانتا ہوں تم اتنی آسانی سے نہیں مانو گی۔ تم تو پہلے دن سے مجھ سے لڑ رہی ہو۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فریحہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ لیکن جیسا کہ میں نے تم سے حویلی میں کہا تھا فریحہ، ہاشم نے اس کے چہرے پر بکھرنے والی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ اب میرے پاس تمہیں منانے کے لیے پوری زندگی ہے۔ تم مجھ سے جتنا مرضی لڑ لو۔
یہ جنگ اب میں ہارنے والا نہیں ہوں۔ فریحہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔